Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. सर अभी आपको पता है कि आजकल मुल्क में सिर्फ कोरोना वायरस की ही बात हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला इस वक्त कोरोना वायरस ही है। हर मुल्क उसी से एक जंग लड़ रहा है अपने आप में। तो आप मुझे ये बताएं कि मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर में कोरोना की इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि जाहिर है आप वहाँ पे और भी एक और मसला भी है लाइन ऑफ कंट्रोल का, लेकिन एक और मसला जो आया है उससे जो है वो आपकी हुकूमत किस तरह उसको कोप अप करने की कोशिश करिए। लेकिन पहले ये बताएंगा कि वहाँ के कोरोना के सूरत हाल क्या है, कितने केसेस आ रहे हैं, क्या किस तरह उसको डील किया जा रहा है। देखिए जी, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में कोरोना की जो सूरत हाल है पाकिस्तान के दीगर सूबाजात की निस्बत आज़ाद कश्मीर में सबसे कम है तादाद। अगर आप बात करें पूरे डिवीजन मुजफ्फराबाद की तो एक केस टोटल इस वक्त तक रिपोर्ट हुआ है, आज तक जो है वो टोटल एक केस। अगर हम बात करें हमारा जो साउदर्न पार्ट है जो मीरपुर, तो उसमें हमारे टोटल आज तक 47 उधर हैं और एक यहाँ है, तो टोटल हमारे 48 केसेस हैं जो इस पूरे इलाके में हुए हैं। और 48 केसेस में जो सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो यूनाइटेड किंगडम से ट्रैवल करके आए, उन्हें हमने क्वारंटीन किया और क्वारंटीन करके जब हमने उनके टेस्ट किए तो मैक्सिमम लोग उनमें से पॉजिटिव आए। और जो बाकी लोग उनमें कुछ कुछ तादाद ऐसी भी है जो हमारे लोकली हुए हैं, इन्फेक्ट हुए हैं, वो इस वजह से हुए हैं कि उन्हीं के रिश्तेदार या बहन भाई जो यहाँ जब वो यूके से आए तो उनके साथ कोई फैमिली जो है वो जो है ना वो पॉजिटिव आई है। बाकी इस तरह से हमारा स्प्रेड नहीं हुआ, ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है। और 48 केसेस में से कोई एक भी केस ऐसा नहीं है जो सीरियस हुआ हो या फिर आप कह लें कि जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में गया हो, किसी को किसी वेंटिलेटर पे गया हो या कोई डेथ हुई। तो हमारी डेथ इस वक्त तक अल्लाह की करनवाजी से निल है। हमारा कोई पेशेंट इस पे वेंटिलेटर पे नहीं गया, जो सबसे हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। और तीसरी बात यह है कि इन मरीजों में से 9 मरीज कल तक डिस्चार्ज हो चुके थे दोबारा पॉजिटिव। एक्टिव केसेस हमारे 37 थे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि आज भी 3 से 4 केसेस आज भी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो हमारा इसलिए हमने जो कोरोना ट्रीट किया है वो बाकी सूबों और बाकी पाकिस्तान के बाकी इलाकों की निस्बत आज़ाद कश्मीर ने इसको बेहतर ट्रीट किया है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हमारे वजीर आजम है आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान, वो इसको फ्रंट से आकर खुद आकर लीड कर रहे हैं और डेली की बुनियाद पर जो है उन्होंने एक पॉलिसीज बनाई है जो आगे चलकर आपसे जब बातचीत होगी, जब सवालात होंगे तो मैं आपको उसके बाद बताता रहूंगा। अच्छा सर, फिर ये बताएं कि ऑब्वियसली देखने में तो यह है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सबसे कम केसेस हैं, तो हुकूमत की क्या तदबीर ऐसी है जो वो इसके खिलाफ कर रहे हैं, कोरोना के देखिए, खिलाफ। गवर्नमेंट ने इस पर पॉलिसी एक बनाई थी। एक पॉलिसी तो ये है कि हमने मेडिकली इसको कैसे ट्रीट करना है, यानी किस तरह से इसको हैंडल करना है। और एक पॉलिसी ये थी कि हमने इसको इंतजामी लिहाज से किस तरह से करना है, यानी अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे करना है। हमने पूरे आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन शुरू कर दिया जो इस वक्त तक जारी है और 21 तारीख तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। 21 तारीख को हमारी दोबारा मीटिंग है, उसमें हम फैसला करेंगे कि इस लॉकडाउन को किस हद तक रिलैक्स किया जा सकता है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आई है कि हमने लॉकडाउन को स्मार्ट शराइत के तहत जो है वो उसको रिलैक्स करना है। तो ज़ाहिर है फिर फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है हमें भी इसको करना पड़ता है। तो वो हमने फिर 21 तक कहा है कि 21 तक तो हमें इस तरह चलने दें, 21 के बाद हम वो जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसको यहाँ पर नाफिज कर लेंगे जो उन्होंने दी है। लेकिन एक बात आपको बताता चलूँ कि इस लॉकडाउन को बड़ी स्ट्रांगली, तो ये नहीं हुआ कि जो एक लॉकडाउन हमने यहाँ बड़े उस पर किया है कि हमारा जो खासकर इंटर प्रोविंशियल या इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसपोर्ट थी उसको तो बिल्कुल ही इजाजत नहीं थी और जिसकी वजह से आपका स्प्रेड नहीं हुआ। और फिर दूसरा ये किया कि हमारे तकरीबन 26,000 लोग ऐसे थे, 26,000 से ज्यादा जो फॉरेन ट्रैवलर थे, जो यूके से आए, से आए, सऊदी अरेबिया से आए, उनमें से जिनको होम क्वारंटीन की जरूरत नहीं थी या जिन्हें गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है क्वारंटीन की जरूरत थी, हम उसको वहां लेकर गए ताकि उनको उस फैसिलिटी में लेकर जाया जाए। और अगर किसी को टेस्ट की जरूरत थी तो उनको टेस्ट किया। और इस तरीके से अब 14 हफ्ते गुजर गए हैं, सॉरी 14 दिन गुजर गए हैं, क्योंकि आजकल स्लिप ऑफ टंग बड़ी आ रही है यहाँ पर, तो इसलिए ये याद रखिएगा फिगर्स होते हैं।
तो 14 दिन गुजर गए हैं और अब उनमें से जो है वो खतरा इसलिए नहीं रहा कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 दिन है, तो वो हमने गुजार लिया है। वो 27-26 हज़ार से जो ज्यादा लोग थे उनका हमने इंक्यूबेशन पीरियड गुजार लिया है। इसका मतलब है अब वो हमारे लिए खतरा नहीं है। अब जो आने वाला टाइम है, अब पाकिस्तान से बहुत सारी फ्लाइट्स खुल रही हैं जिसमें बड़ी बड़ी तादाद में हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग भी होंगे, क्योंकि आप जानती हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है इसका तकरीबन 11 लाख लोग हमारे यूके में रहते हैं। हमारी टोटल 44 लाख की जो पॉपुलेशन है इसमें से 11 लाख यूके में रहते हैं, और जो बाकी हैं उसमें इटली में भी लोग हैं हमारे, तो आप अंदाजा लगा लें 5-1 लाख लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक में हमारे, तो हमारी ऑलमोस्ट 30-35% पॉपुलेशन ऐसी है जो आपको फॉरेन में भी रहती है और ड्यूल उनका वो है, चूंकि हमारे लोगों का पुराना है, खासकर हमारा जो साउथर्न पार्ट है उसमें ये हमारे पास ये चीजें हैं कि हमारे लोग ज्यादातर बाहर रहते हैं। तो हम जो लोग कब एयरपोर्ट पे उतरते हैं, हमने एक कमेटी बनाई है, उनको इस्लामाबाद में बिठाया। जैसे ही वो लोग आते हैं उनको 7 दिन फैसला किया है फेडरल गवर्नमेंट ने कि 7 दिन इस्लामाबाद में क्वारंटीन करना है। पहला टेस्ट लेना है और 7वें दिन दूसरे दिन पहला टेस्ट लेना है और 7वें दिन दूसरा टेस्ट लेना है। जब दोनों टेस्ट नेगेटिव आएंगे तो वो गवर्नमेंट के हवाले हो जाते हैं। फिर हमारी टीम उनको लेती है और एक उनको परमिट जारी करती है, और वो परमिट के साथ जिस जिले में जाते हैं उस जिले में हमारे लोग डीसी डिप्टी कमिश्नर उनको रिसीव करता है, और फिर उनको रिसीव करने के बाद उनको होम क्वारंटीन पे ले जाते हैं हम 1 वीक के लिए। 1 वीक होम क्वारंटीन इन फेडरल गवर्नमेंट के इस्लामाबाद में, और देन 1 वीक होम क्वारंटीन कर देते हैं हम अपने जो उस एरिया में। जिसके पास फैसिलिटी नहीं है उसके घर में होम क्वारंटीन होने का नहीं है, जैसे किसी के पास 1 कमरा है 2 कमरे हैं, आमतौर पे बाहर से आए हुए लोग ऐसे नहीं होते कि जिनके पास 1 कमरा 2 कमरे हों, बेहतर हालत में होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको ऑप्शन लेते हैं। अगर नहीं है, उनके हालात नहीं है, तो फिर जो स्टेट रन क्वारंटीन हम चला रहे हैं उन क्वारंटीन में हम उनको ले जाते हैं, और जब 14 दिन पूरे होते हैं तो फिर उनको अपने मुतलका इलाके में नेगेटिव के साथ भेजते हैं। ऐसा नहीं आखिरी टेस्ट लेते हैं, अगर वो नेगेटिव आते हैं तो फिर हम उन्हें उनके घरों में रवाना कर देते हैं। तो ये है वो जो कहते हैं आप एक सक्सेस क्यों हुई कि आपकी 204 कमेटियां बनी। आपने जो हमारे फॉरेन से जो रिटर्न लोग आए थे उनको पूरा का पूरा आपने एक एक करके जो है वो स्क्रूटनाइज किया, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेली की बुनियाद हमारे क्वारंटीन हर जगह पर। अगर आप हमारे क्वारंटीन की फैसिलिटी को देखें तो ऐसा नहीं है कि हमने एक जंगल में क्वारंटीन, हमने वो जो एक इंटरनेशनल जो इसका स्टैंडर्ड है क्वारंटीन का कि 1 रूम विद टॉयलेट अटैच बाथ, वो पूरा का पूरा हम उसको वो कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको एक हैरत अंगेज बात ये बताता हूँ, अगर आपको पता भी होगा, आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर हाउस क्वारंटीन बनाया है, जहाँ पर 30 लोगों को क्वारंटीन एक वक्त में हम करते हैं आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हाउस में। लेकिन हमने उस तरह से इसको इसलिए नहीं किया कि ये तो जहां पर आपको पता है लोग बातें करते थे, कभी क्या यूनिवर्सिटियां बना रहे थे, कभी क्या, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ एजेके जो कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आजाद कश्मीर में पीएमएलएन की गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक, मियां शहबाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में, और राजा फारूक हैदर खान साहब की लीडरशिप में हमने जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के वाले किया। और आपको एक और बात बताऊं कि जो एमएलए जहां पर रहते थे, जहां हमारे वज़रा रहते थे, एमएलए हॉस्टल जिनका आप सुनते होते हैं, उसको भी हमने हमारे डॉक्टर्स मुतासर हुए। एक पेशेंट से हमारे डॉक्टर का कांटेक्ट हुआ, अगर चाहे वो एक ही पेशेंट टोटल था, 60 मेडिकल का अमला उससे कांटेक्ट में रहा, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हमने उनको क्वारंटीन किया असेंबली हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं आया हमारा जो मेडिकल पर्सनल है कि जो पॉजिटिव आया, तो इस वजह से हमने उनको, लेकिन हमने ये नहीं किया कि उनको उठाकर कहीं और भेज देते, हमने उनको स्टेट रन जो क्वारंटीन की बेस्ट फैसिलिटी थी, जो हमारा उसमें आप अंदाजा लगाएं, मिनिस्टर्स की रिहाइशें भी चली गई, एमएलए की रिहाइशें भी चली गई, वजीर आजम की रिहाइश भी। अब जिस रियासत में इस तरह की पोजीशन हो, तो फिर अगर वो कंट्रोल ठीक ना करे तो फिर इससे आप खुद भी, और बीबीसी ने हम पर एक प्रोग्राम किया हमारे प्राइम मिनिस्टर पर कि ये पहला स्टेट है, या पहली आप कह लें हमारा पाकिस्तान का वो पहला एरिया है जहां पर इस लिहाज से, हालांकि आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है जब इमरजेंसी कंडीशन हो, यही वो सक्सेस है जिसकी वजह से जब वजीर आजम खुद खड़े हैं, जब हमने अपना दिल खुला किया है, तो उससे जो है वो हमारी ये तादाद जो है वो आपको कम नजर आ रही है, और लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल भी आपको बेहतर नजर आया। मैं ये नहीं कहता कि 100% अब जो कह रहे हैं वो लोग कभी भी किसी हाल में खुश नहीं होते, लेकिन कंपैरेटिवली उसमें, और ये इतना करीब है इस्लामाबाद से 2 घंटे की 3 घंटे की ड्राइव पर मुजफ्फराबाद,
اور سارے جیل ہم سے 15 منٹ 20 منٹ کی ڈرائیو پر ہے. ہمارے شہر بالکل اتنے قریب ہے کہ ہماری کشمیری شوقین لوگ ہوتے ہیں کہ سیر کرنی ہے جی ہم نے اسلام آباد میں جانا ہے جانا, چونکہ ہمارے لوگ میکسیمم لوگ اسلام آباد میں سیٹلڈ ہے. فار ایگزامپل میں ہوں, میری فیملی اسلام آباد میں سیٹلڈ ہے. آپ چونکہ کراچی سے ہیں, بورن ان کراچی, براٹ اپ ان کراچی, اور میرا پورا کا پورا جو ہے وہ ساری زندگی میں میکسیمم کراچی میں گزاری ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کشمیری چونکہ اس کے بڑے جو یہ ٹریولنگ کے باہر رہنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, تو اس کے باوجود دیکھ لیں کہ ہمارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے, جو فیگر نظر آ رہا ہے کہ عوام اپنے ساتھ سے تو کیا ٹریٹ کر رہی ہے آپ لوگ کے ساتھ؟ فیڈرل گورنمنٹ بالکل جی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے جتنی بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہیں ہم ان میں بیٹھتے ہیں. جو چیف منسٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں گلگت بلتستان کے چیف منسٹر اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بالکل فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پالیسیز شیئر کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پالیسی, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اجازت دی ہے کہ کوئی بھی صوبہ کوئی بھی اسٹیٹ اپنی مرضی سے پالیسی دے سکتی. تو ہم نے جو بہت ساری پالیسیز ایسی ہیں جو اسٹیٹ رن پالیسی ہے, یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پالیسیز کہیں آپ کو پنجاب میں نظر آئیں گی. تو ہر آدمی کو اپنے عقل اور شعور کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ سب ایک ہی سسٹم پہ چلیں گے تو پھر شاید مشکل ہو جائے. تو اس لیے ہر جگہ کی صورتحال بھی مختلف ہے. دی سینیریو آف کراچی از ڈفرنٹ دین مظفر آباد. تو اس وجہ سے آپ نے اکارڈنگلی جو آپ کی سینیریو ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے, اور یہی فارمولا لے کر ہماری گورنمنٹ چل رہی ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک ہمیں کسی قسم کی بھی نہیں, ہر جگہ انہوں نے تعاون کیا ہے. اگر این ڈی ایم اے کے پاس کوئی چیز آئی ہے تو انہوں نے بالکل جو ہمیں ہمارا حصہ بنتا ہے اس کے مطابق دینے کی کوشش کی. اور پھر آرمی, جو ہماری پاک آرمی ہے, اس نے ہمیں مکمل طور پر جہاں پر بھی سپورٹ ہوتی ہے اس میں وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اور یہ جو اس میں بڑا رول ہے جی. ایسا نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہو, پاکستان کے دیگر ادارے ہوں, وہ کمپلیٹ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, کمپلیٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے اس فگر میں اس میں ان لوگوں کا بھی ایک بڑا یہ ہے کہ وہ ڈیلی کی بنیاد پر ہم سے رابطہ بھی رکھتے ہیں, وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپریشیٹ نہ کرتے. لیکن ایک چیز جس پہ ہمیں تھوڑا سا رہتا ہے, گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے جو لاک ڈاؤن کو ریلیکس کیا شاید اس میں تھوڑی جلدی کی. یہ کیونکہ ان کی پالیسی ہے, لہٰذا اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اچھا سر, مجھے بتائیں کہ 80% جو ہے وہ آزاد کشمیر کا جو بیسیکلی جو عوام ہے, آپ کہہ لیں کہ وہ مشتمل ہے دیہاتوں پر. تو ان کو ٹیکل کرنا کتنا مشکل تھا یا آسان تھا کہ انہوں نے آپ جو عوام ہے آپ کی, انہوں نے آپ کے ساتھ کتنا تعاون کیا لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں, اور ابھی بھی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جب کیسز نہیں بڑھ رہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی جو ہے وہ سختی ہے, اور عوام بھی جو ہے وہ کوئی کہیں نہ کہیں کوآپریشن تو دکھا رہی ہے. 80% کا میں پہلے آواز مجھے صحیح نہیں آئی, آپ نے 80% کیا کہا؟ 80% جو ہے وہ آزاد کشمیر کی عوام جو ہے وہ دیہاتوں پر مشتمل ہے. اچھا, دیکھیں جی ہمارے دیہات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ ہمارا دیہات میں گھر کٹھے نہیں ہوتے. ہمارا سوشل ڈسٹینس تو دیہات میں نظر بھی آتی ہے, کیونکہ ہمارا ہلی ایریا بھی ہے اور ساؤتھن ایریا بھی جو ہے. اور پھر ہمارے دیہات میں اگر آپ کمپیریزن لیں تو ہر بندے کے پاس گھر موجود ہے. یہاں پر کوئی جھوپڑ پٹی والا نہیں ہے. یہاں پر اگر آپ پورا ہمارے ایون آپ کو ہمارے شہر شاید آپ کو پھر کوئی آپ کو کمزور نظر آئے, دیہات آپ کے زیادہ ڈیولپ نظر آئیں گے ہمارے, کیونکہ ہماری جو سائڈ ہے وہ زیادہ بہتر ہے, صاف ستھری ہے. تو وہ جو لوگ ہیں ہمارے لوگوں کا 80% آپ نے یہ بھی پڑھ لیں کہ ہمارے 80% جو پاپولیشن ہے وہ ہماری جو ہے ایجوکیٹڈ ہے. پتہ ایجوکیٹڈ کا مطلب ہے کہ اس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے کسی نہ کسی صورت. ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کمپیریٹیولی سب سے بہتر ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے ہمارے ساتھ اس طرح سے بھی تعاون کیا ہے چھوٹا موٹا, لیکن میں نے کہا آپ کو کہ ہمیں دیہاتوں سے زیادہ تعاون آیا ہے بنسبت شہروں. دیہات میں لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں, اور دوسرا ان کی اپنی ذمہ داری ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ڈسٹینس ویسے بھی ہے, لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں, گیپ ہوتا ہے, تو انہوں نے اس کو آبزرو کیا. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ہمارا ریشو دیکھیں تو ہمارا دیہاتوں سے کیسز نہیں آئے دیہات میں. اچھا, ہمارا دیہی علاقہ بھی ایسا نہیں ہے, وہ بھی شہروں کے بالکل قریب قریب ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹیچڈ ہیں ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ ہر وقت پہ. میں نے کہا نا ایک ٹیم بنی ہوئی ہے, 204 کمیٹیاں ٹیمیں جو یہ بھی دیکھتی ہیں کہ کسی کو بخار ہوا ہے تو فوراً اطلاع دیتی ہیں کہ, اور بڑے ہمارے لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے کی اطلاع دیتے ہیں کہ جی یہ ہمیں آج اطلاع ملی ہے رات کو اس گھر میں ایک بندہ بیمار ہے. تو پھر ہماری جس طرح سے پولیس کی ٹیمیں پلس انتظامیہ پلس ہیلتھ کے ادارے فوراً اس جگہ پر رش کرتے ہیں اور جا کر اس کو دیکھتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ سے چھپا بھی رہا ہے تو پھر ہم اس کو فوراً کیچ کرتے ہیں اور لے کر آتے ہیں.
اپنے جو قریب ترین جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں اس کو پھر چیک کیا جاتا ہے اور پھر اس کو چیک کرنے کے بعد کلیئر کر دیا جاتا ہے کہ either he is corona patient or not, or he is suspect of corona or not. If he is suspect of corona, then اس کو ہم اسٹیٹ رن کوارنٹین جتنے بھی ہیں اس میں ہم ان میں داخل کرتے ہیں تاکہ اسٹیٹ رن جتنی فیسلٹیز ہیں وہ اویل کریں. تو یہ میرا آپ کو کہنے کا کیا ہے کہ میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری سے وصول سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں ایک یہ وقت ہے ہمارے پاس ہمیں قوم بننے کا. اگر آج بھی پاکستان کے لوگوں نے, آج بھی پاکستان کے صوبوں نے پالیٹکس سے ہٹ کر اس وقت یہ نہیں دیکھنا ہے عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں, مراد علی پاکستان ایز اے مسلمان جس طرح سے بھی ہے آپ ہمیں اس وقت اپنے آپ کو ایک قوم بن کر پیش کرنا ہے. یہ بتانا ہے کہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, ہمارا ایک ہی چیز ہے وہ ہے کہ ہم نے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے. جو اس وقت اور ایک مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سندھ اور ہمارے سندھ کے اور فیڈرل جو ہمارے منسٹر ہیں وہ اس طرح سے لڑائی لڑ رہے ہیں, اس میں ہماری جگہ سائی ہو رہی ہے. تو اس پہ میں اس چینل کے اس پہ کہوں گا کہ اس وقت ہم نے کسی کو نہیں کرنا. اگر مراد علی شاہ صاحب کی دنیا نے ایکسیپٹ کیا ہے, اگر راجہ فاروق حیدر خان کی کو دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے, تو آپ اس کو یہ نہ سوچیں, یہ سوچیں کہ یہ ہمارا سن آف دی سوائل وہ کام کر رہے ہیں, اور اگر کوئی اور اچھا کام کرے گا, اگر گلزار صاحب بھی پنجاب میں اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. اب اس وقت جو ہمیں آزاد کشمیر کو پرابلم آ رہی ہے, پنجاب سے ٹریفک ایک دم کو چھوڑ دیتے ہیں, تو اس وقت جو مشکل ترین حالات ہیں, ہمیں تو سندھ سے زیادہ پنجاب سے وہ ہے کہ پنجاب جو ہے اپنے آپ کو ذرا قدر کرے, اس کو بچے اور اس وقت ہٹ جائیں کون کس کے ساتھ. صرف ایک ہی بات سوچیں کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارے لوگ مشکل میں ہیں, ہم نے ایک ہو کر, ہم نے یکجا ہو کر اس بیماری, یہ تو کچھ بھی نہیں, وبا کا ایک بات یاد رکھیں, وبا سے یا وائرس سے لڑائی نہیں کی جاتی, اس سے لڑائی نہیں ہو سکتی, اس سے بچا جاتا ہے, اس سے تدابیر کی جاتی ہے. اس کے کیا آپ کیا وائرس کے ساتھ اٹھ کے کشتی شروع کر دیں گے, وہ آپ کشتی سے نہیں آپ سے مار کھائے گا. اس سے ایک ہی حل ہے کہ اس کو آپ نے شکست دینی ہے. کس کے ذریعے؟ وہ جو احتیاطی تدابیر ہے ان کا جب آپ کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی وائرس جو ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. تو سوشل ڈسٹینسنگ ہے جو اس کو اپنا, آج بھی میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو کہ بے شک آپ کو ریلیکس کر دیا ہے, تھوڑے بہت کاروبار کھل گئے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی سوشل ڈسٹینسنگ ختم کر دی ہے. آپ کو جو بھی ہم نے دے رہے ہیں اس میں SOPs کے ساتھ ہم نے لوگوں کو کھولا ہے. ابھی تک تو AGK میں نہیں ہوا, لیکن 21 کے بعد ہم پوری SOP دیں کہ کون سا کاروبار کن شرائط پر کھولے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, یہ جو ٹولز ہیں جو اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں تو میرا نہیں خیال کہ پوری دنیا نے بھی اس کو سکسیس اسی طرح ہی حاصل کی ہے. چائنا نے کیا کیا سوشل ڈسٹینسنگ سے کیا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ہمارے لوگ بھی اس کو کریں گے اور اس سے جو ہے اس بیماری سے ہم جلدی ہمیں نجات پائیں گے. دیکھیں جی, آزاد کشمیر میں مختلف مقامات پر 40 سے زیادہ کوارنٹین سینٹر ہم نے بنائے ہیں, جس میں ہمارا جو اس وقت تقریباً اندازاً جو ہے وہ 2000 کے قریب ایک وقت میں لوگ کوارنٹین ہو سکتے ہیں. ان مختلف اگر ہم فیسلٹیز کو کیلکولیٹ کر کے ایک جگہ پر کریں تو یہ 2000 سے زیادہ لوگ ایک جگہ پر کوارنٹین ہو سکتے ہیں. تو اس میں چونکہ آپ کو پتا ہے, اس کے علاوہ ہم نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے وہ فیوچر میں ایسا ہے کہ اگر یہ کوارنٹین کم ہو جاتے ہیں تو ہم نے اور فیوچر میں رکھی ہوئی ہیں جگہیں جنہیں ہم نے آلریڈی جو ہے وہ ایک طرح سے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ کوارنٹین ہوں گی. انشاءاللہ اس کو ہم اس کی تعداد کو اگر زیادہ لوگ بھی آتے ہیں, 4-5 ہزار بھی آتے ہیں, تو ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے اگر ہمیں ایک وقت میں کوارنٹین کا, یہ ایک وقت کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے علاوہ ہمارے ہاسپٹلز ہیں, ہمارے اب آئسولیشن ہاسپٹلز الگ بنے ہوئے ہیں جن میں کوارنٹین کیا جا سکتا ہے لوگوں کو. تو یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صورتحال کیسی ہے. ابھی تک میں نے آپ کو بتایا کہ صورتحال یہ ہے کہ پورے مظفر آباد ڈویژن میں ایک کیس ہے جس کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے. مظفر آباد ڈویژن میں صرف ایک کیس ٹوٹل آیا ہے, اور جو پنچ ڈویژن ہے ہمارا, اس میں ہمارے کیسز کی تعداد اگرچہ 12 ہے تو یا 13, تو وہ اس ڈویژن میں بھی ہماری جو پاپولیشن ہے وہ بھی 10 لاکھ سے زیادہ ہے. ہمارا سب سے بڑا چونکہ آبادی کے لحاظ سے ڈویژن میرپور ڈویژن ہے, تو میرپور ڈویژن میں کیسز تو زیادہ ہیں, لیکن اگر ان کیسز کو آپ اگر غور سے دیکھیں یا ان کو کیسز کے اوپر اگر ذرا اس کا مطالعہ کریں تو وہ کیسز ایسے ہیں جو کیسز برطانیہ سے واپس جو لوگ آئے تھے ان میں یہ کیسز ہوئے تھے, تو ہم نے ان کو ویسے بھی کوارنٹین کر لیا تھا. تو ان کا پھیلاؤ اس طرح سے پھر نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے انہیں ویسے ہی کوارنٹین کر لیا تھا, تو کوارنٹین سے ہی ہم نے انہیں پکڑ لیا کہ یہ ان کو پازیٹیو ہے, تو اس وجہ سے ان کا پھیلاؤ نہیں. پھیلاؤ نہ ہونا جو ہے نا وہ بھی ایک پازیٹیو ہے.
کہ مظفر آباد میں جو ہے وہ 40 سے زائد جو ہے وہ کوارنٹائن سینٹر ہے، لیکن اگر ہم ٹوٹل نہیں، آزاد مظفر آباد میں نہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر. اچھا I'm اچھا not talking about Muzaffarabad itself because I'm Minister for State. I'm not Minister for Muzaffarabad. So I'm talking about Azad Jammu and Kashmir. صحیح. اچھا سر This مجھے figure یہ is for بتائیں Azad Jammu and Kashmir. کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، obviously جو لاک ڈاؤن کے بیچ میں جو آپ کے ڈیلی ویجز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ کافی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو یومیہ اجرت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کس طرح جو ہے وہ راشن پہنچایا جا رہا ہے یا ان کی کس طرح مدد کی جا رہی ہے؟ لیکن اس میں مختلف ہم نے جو ہے نا ٹولز بھی یوز کیے ہیں. مثلا ایک تو احساس پروگرام ہے، کوئی ہمارا اپنا ایک زکوٰۃ کا پروگرام ہے. اس سے ہم نے تقریباً جو ہے 1,87,000 فیملیز کو جو ہے وہ اس میں ہم نے ایک تو جو اسسٹنٹ پرووائڈ کیے 12,000 کے اس سے جو. پھر اس میں ہمارے اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے، چونکہ یہاں پر ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے حکومت سے ہٹ کے، جو این جی اوز ہیں، جو ہمارے اچھے پیسے پڑھے لکھے اور پیسے والے لوگ ہیں. تو آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہر علاقے کا ایک ڈیٹا تیار کیا، اس میں جو پور ترین لوگ ہیں ان کو جا کر ان کے گھروں میں راشن پرووائڈ کیا بغیر کسی تصویر کھینچے ہوئے اور بغیر کسی بہت بڑی ایڈورٹائزمنٹ کے. پھر ورلڈ فوڈ پروگرام نے ہمارے ساتھ بھی تھوڑا تعاون انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن وہ اس حد تک پہلے بھی کر رہے تھے. لیکن اس کو اگر آپ اس سے ہٹ کر دیکھیں تو لوگوں نے ایک دوسرے کی بھی بڑی مدد کی ہے. کہ جو ایسے بھی مثال دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک گاؤں میں اگر 20% لوگ غریب ہیں تو 80% جو تھے انہوں نے آپس میں چندہ اکٹھا کر کے ان 20% کو سپورٹ کیا ہے. تو آپس میں کمیونٹی کا شیئر ہے، احساس پروگرام ہے، پھر ہمارا اپنا ایک جگہ گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہے. تو یہ تینوں پروگرام کو جب ہم نے کلیکٹو کیا تو اس سے ہماری جو کوریج ہے جو وہ انشاءاللہ میں مطابق سے کہتا ہوں مور دین 80% آ جائے گی. باقی 10-15% تو اگر کہیں کوئی چھوٹی موٹی ہوتی ہے تو اس پہ پھر ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں. صحیح. تو یعنی آپ کا ریلیف کافی ہے، اس کے بعد پھر آپ لوگ کا جو ہے وہ احساس پروگرام بھی چل رہا ہے اور پھر باقی جو آرگنائزیشن ہے وہ سب مل کے جو ہے ان لوگ کی مدد کرتے ہیں. جی جی. تو سر اپنا ریلیف پیکج کے بارے میں اگر آپ مجھے تھوڑا ایلیبریٹ کریں کہ کیا ہے وہ ریلیف پیکج، کتنے لوگوں کی مدد اس پرٹیکولر ریلیف پیکج سے ہو چکی ہے یا ان کی کیا جو ہے پروسیجر ہے ریلیف پیکج کا، تو کس طرح مدد کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ 12,000 کا جو پیکج دے رہے ہیں. اب ویسے بھی 21 سے تو بہت ساری چیزیں ہم کھول رہے ہیں، اس سے تو آپ کی لیبر کافی حد تک آپ کا ایک تو ڈائیورشن بھی ہو جائے گی. وہی ایک ماہ کا جو ہمیں بیچ میں لاک ڈاؤن ہوا اس سے ہم نے بتایا 12,000 روپے جو ہے نا وہ پیکج وہ 1,87,000 فیملیز کو دیا ہے. تو اس کی جو کوریج ہے وہ آلموسٹ 10 لاکھ سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہمارا ایک جگہ اگر آپ سینیریو دیکھیں پلس اور میں نے کہا کہ لوگ آپس میں بھی کر رہے ہیں تو وہ پیکج جو ہوتا ہے اس میں ایک ماہ کا جو ہے وہ کسی نے 1 ماہ کا بنایا ہے، کسی نے 2 ماہ کے بنایا ہے. وہ راشن پیکج ہوتا ہے جس میں چاول ہوتے ہیں، آٹا ہوتا ہے، دال ہوتی ہے، گھی ہوتا ہے، مطلب وہ جو آئل ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کر ایک پیکج بنتا ہے. تو اس میں گورنمنٹ سے زیادہ عام لوگوں نے بھی بہت زیادہ کیا، لیکن گورنمنٹ نے تو میں نے آپ کو بتایا 187 فیملیز کو کیٹر کیا، ان فیملیز کو اسسٹ کیا. تو وہ اس کے علاوہ جو فیملی بچ گئی ہیں ان کا ڈیٹا بھی ہمارے ڈپٹی کمشنر حضرات سے ہم تیار کروا رہے ہیں جو ریئلٹی میں ہے. وہ میرا خیال ہے کم بچتا ہے آزاد کشمیر میں، کیونکہ میں نے کہا اس طرح کا لیول نہیں ہے جیسا آپ کو جو بھی پنجاب یا سندھ کے اس دیہی علاقوں میں ملے گا. یہاں کوئی صورتحال تھوڑی سی پھر بھی بہتر ہے. اگر 187 کا مطلب ہے کہ اگر 5 لوگ بھی ایک گھر میں ہوں تو یہ 10 لاکھ بن جاتا ہے. پھر 1 لاکھ ہمارا سرکاری ملازم بھی ہے تو اس کو بھی اگر آپ کریں تو 15 سے 16-17 لاکھ لوگ تو ہم نے یہ وہ ایسے ہیں جن کو ہم نے کر دیا. پھر فورن لوگ رہتے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا میں نے کہا 10 سے 20% لوگ شاید ایسے ہوں گے جو یہ کہہ سکیں کہ شاید ہمیں کوئی پرابلم ہو، تو اس کو بھی ہم نے ایڈریس کرنے کے لیے ابھی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں. کہیں اگر کچھ بندہ بچتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم کریں گے. تو ہمارے پاس ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم بڑی ایک کہہ لیں کہ ایک کیلکولیشن سے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس عوام میں چھلانگ لگائی اور 2 لاکھ لوگوں کو دے دیا. کن کو دیا یہ نہیں پتا، ایسا نہیں ہے. ایسا میں نے کہا کہ ہم نے کمیٹیاں جو بنائی ہیں وہ ان کو قرآن دیا ہے کہ آپ نے ان میں ان لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے کہ جو، اور پھر چھوٹا علاقہ ایک دوسرے کی شکایت ایک دم آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کام کر دیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. یہاں تو 1 منٹ میں لوگ بتا دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ پرابلم آئی ہے اور یہ کس کی وجہ سے آئی ہے. تو اس لیے جو آپ سوچ رہی ہیں وہ شاید کراچی میں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ گلشن اقبال ہو یا گلستان جوہر ہو ایک فلیٹ سے دوسرے فلیٹ کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں تو آپ اس کی فکر نہ کریں، لوگ ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے ہیں. لوگ اگر اچھائی میں نہیں کرتے تو مخالفت میں ضرور ایک دوسرے کے بارے میں انفارم کر دیتے ہیں کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، یہ ٹھیک ہو رہی ہے.
صحیح. اچھا سر آپ تعلیمی سیکٹر کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ وہاں پر جہاں تک پرائمری سیکٹر سے یعنی پہلی سے 8ویں جماعت تک کے امتحانات تو ہو چکے تھے, بس رزلٹ آنے کا انتظار تھا, لیکن رزلٹ کے بغیر ہی جو ہے پروموٹ کر دیا گیا ہے بچوں کو. لیکن جو 9ویں اور 10ویں جماعت کے بچے ہیں ان کے لیے کیا جو ہے وہ کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے ان کے بھی 1-2 پیپر ہو چکے تھے, تو جی اب ہم ان کا کب ہوں گے یا ان کی کب کس طرح ہم ان کا پلان کر رہے شیڈول؟ ہیں جون میں ہم ان کے ایگزام لیں گے. ہم نے 31 تک چھٹیاں کر دی ہیں, 30 جون تک. 30 جون تک ہم نے چھٹی کر دی ہے, سوری 30 جون تک ہماری چھٹیاں ہیں. 30 جون سے پہلے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ایگزامز ہیں ان کو کر لیا جائے, یعنی کہ جون کے مہینے میں ہم یہ میٹرک کے ایگزام لے لیں گے, اور جولائی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایف ایس سی کے پیپر جو ہیں وہ ہم کنڈکٹ کروائیں. لیکن اب ظاہر ہے صورتحال پر منحصر ہے کہ اگر یہ جو کرونا ہے یہ کیا جون تک جاتا ہے. مجھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اے جے کے میں تو ہم انشاءاللہ اس پر, اگر میرے اللہ نے چاہا تو ہم اس پہ پا لیں گے, قابو پا لیں گے جو ہماری جتنی بھی, اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ اس پر جون تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کر لیں گے. تو ہم نے ویسے جون میں پلان کیا, ظاہر ہے اگر کچھ آگے ہوا تو آگے کر دیں گے. تھوڑا سا کیا یہی سمجھیں گے کہ 1-2 ماہ جو ہے وہ سسٹم کو تھوڑا آگے لے کے جانا پڑتا ہے. تو یہ تو آپ کو پتا ہے, اگر اس میں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس میں تو اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی بندہ کر سکتا ہے تو وہ تو اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن جو پلاننگ ہے وہ جون میں ہم نے پیپر لینے ہیں 9-10 کے, اور جولائی میں لینے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے. صحیح. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ لائن آف کنٹرول میں بھی اس وقت بہت تشویش کیا جا رہی ہے, تو ظاہر ہے پوری دنیا تو اس وقت کرونا سے لڑ رہی ہے, لیکن بھارت سے بھی اس وقت ابھی تک جو ہے وہ جنگی جنون سوار ہے, تو اس سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے جی, سب سے جو بڑی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے بارڈرز پہ فائر ہو رہے ہیں, اور اسپیشلی ہمارا جتنا ناردرن اور ساؤدرن بارڈر ہے وہ اس پہ ان دنوں میں انہوں نے فائر تیز کیے. تو میں نے کل بھی اپیل کی ہے اپنے پریس کانفرنس میں کہ یہ جو انڈیا ہے اس کا جو بھیانک چہرہ ہے وہ دنیا کتنی مرتبہ دیکھے گی, کہ ہر مرتبہ وہ ایک نئی چیز کو لے کر آ جاتے ہیں. تو میں پھر اقوام متحدہ سے اور دیگر اداروں سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ موقع نہیں تھا. آج بھی ہندوستان جس طرح کشمیریوں پر وہاں پر بھی ظلم ڈھا رہا ہے, اور یہاں پر ہمارے بارڈر ایریا پہ لوگوں پر جو ہے وہ شیلنگ کر رہا ہے. اس کا کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری آرمی جب ان کو جواب دیتی ہے تو پھر انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے, پھر انہیں بھی مشکلات ہوتی ہیں. لیکن ہماری آرمی کو ایسی نوبت آنی ہی نہیں دے, انہیں آنے نہیں دینی چاہیے, کیونکہ پاک آرمی اس میں آپ دیکھ لیں اب وہ بھی اپنے لوگوں کو اس وقت ان کے ساتھ درد میں کھڑی ہے. تو اگر آپ اس موقع پر آرمی کو وہاں انگیج کرتے ہیں تو پھر یہ جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں یہ بھی متاثر ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اس وقت تک باز نہیں آ رہا ہے. ہم نے اس دن عمران خان صاحب کو بھی یہ بات بابر کرائی ہے, اور انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ میں یہ بات کہی ہے کہ ہندوستان والے ہیں. پھر اس طرح سے ہم نے اپنی باقی لیڈرشپ کو بھی کہا ہے, ہم نے میاں شہباز شریف صاحب سے بھی کہا ہے, اور دیگر لوگوں سے بھی کہا ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی بات کی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو بھی اس وقت ہم نے رکھا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور کشمیری تو 6 اگست سے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں بیٹھے. آپ دیکھ لیں, آپ کو تو ہمیں 1 ماہ کے لیے جب لاک ڈاؤن ہوا تو کتنا مشکل میں. آپ سوچیں یہ لاک ڈاؤن کا لفظ آپ نے کہاں سے سیکھا تھا, آپ کو یاد آ رہا ہے کچھ؟ یہ لاک بالکل. ڈاؤن کا لفظ کشمیریوں کے لیے آیا تھا کہ جی کشمیریوں کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا, 4 مہینے ہو گئے لاک ڈاؤن. یاد ہے وہ ایک کلاک چل گئی تھی, کلاک, لاک ڈاؤن کلاک. لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ اب تو سب لاک ڈاؤن ہے. اب امریکہ بھی لاک ڈاؤن ہے, انڈیا بھی لاک ڈاؤن ہے, سب لاک ڈاؤن. تو ان کشمیریوں کو بھی دیکھیں جو اتنے عرصے میں لاک ڈاؤن ہے اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں, ہندوستان کی افواج کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں. وہ بدکار جو ہمارا مودی ہے, جو مطلب اس کو دیکھ لیں, جو خالی کشمیریوں پر ہی نہیں بلکہ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی ظلم اٹھا رہا ہے. یہ نہیں ہے, ہمیں نہیں ہے, ہم عزت کرتے ہیں باقی قوم, مطلب ہم ہندوؤں کی بھی عزت کرتے ہیں, سکھوں کو بھی کرتے ہیں, عیسائی. مجھے پتا ہے کہ وہاں پر رہنے والا جو ایک اچھا ہندو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کو کبھی نہیں کر چاہے گا کہ یہ ہو. لیکن جو حرکت مودی کر رہا ہے, اور اس کی جو وہ جو ہواری ہے مودی کی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مودی کا تعلق بھی کٹر جو ایک ہندو تنظیم ہے شیو سینا سے ہے. تو اگر ان لوگوں نے آج دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں, ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے جس مقصد میں اب مودی لگ گیا ہے, ہندوستان کو اب وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑے گا. جو سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ایون جو ہندوؤں کی جو نچلی ذات, دیکھیں یہ لفظ ہم تو یوز نہیں کرتے ہیں, مسلمانوں میں نہیں ہے, لیکن جو ان نچلی ذات کے لوگوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہندوستان میں اب وہ سروائیول ہوگا, یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے گا. تو ابھی بھی ٹائم ہے مودی کے لیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, اپنی آخرت کے بارے میں سوچو. اگر وہ اس پر نہیں آتا تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہندوستان فیوچر میں آپ کو ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے مل جائیں گے, اور وہ دن دور نہیں جب کشمیری
سکھ کا سانس لیں گے اور کشمیر کی جو منزل ہے وہ پاکستان ہے. کشمیریوں کی منزل پاکستان ہے اور ایک دن آئے گا کہ جو ہمارا یہ سبز ہلالی پرچم ہے یہ سری نگر کے چوک پر لہرائے گا, یہ سری نگر کی اسمبلی پہ لہرائے گا. اور وہ دن ایسا ہوگا جب ہم یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کو جو کہتے ہیں نا تکمیل پاکستان, اس دن تکمیل پاکستان جو ہوگی وہ دن ہوگا جب پاکستان کی کمپلیٹ, یعنی آپ کہیں گے پاکستان بن گیا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ لائن آف کنٹرول کے لوگوں کے لیے وہاں پہ مورچے بنائے جاتے ہیں درکار, جس سے جب گولہ باری ہوتی ہے تو اپنے آپ کو سیو کر سکے, تو وہاں پہ اب تک ایسا کچھ نہیں کیا گیا, تو اس کی وجوہات. دیکھیں جی, پچھلے سال ہم نے ٹرنچز کا کام شروع کیا تھا, بہت سارے ٹرنچز بنے بھی ہیں وہاں پر, خاص کر اسکولز کے ساتھ ہم نے بنا دیے تھے. اپنے مددات کے تحت بھی لوگوں نے بنائے, فیڈرل گورنمنٹ کی تعاون سے ہی بنائے, آزاد کشمیر گورنمنٹ کے تعاون سے ہی بنائے. لیکن میں پھر کہوں کہ جتنا بڑا ایریا, 6 لاکھ سے زیادہ لوگ ہمارے ایکسپوز ہیں جو بارڈر ایریا میں رہتے ہیں, تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص کے لیے مورچہ بنانا. لیکن پوری گورنمنٹ آف پاکستان بھی, گورنمنٹ آف انڈیا کے بھی اس میں ہم نے پورا پلان تیار کیا تھا. لیکن ابھی یہ جو ایک مسئلہ آ گیا, اس سے اگر ہم نکلیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام چل رہا ہے, اور پہلے بھی چل رہا تھا. تو یعنی لائن آف کنٹرول پہ بھی تشدیدیں بڑھ رہی ہیں, کرونا وائرس کی سنجیدگی بھی بڑھ رہی ہے, تو ایسے میں جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کی کس طرح مدد کی جا رہی ہے, یا ان کے لیے کیا تدابیر اپنائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, لائن آف کنٹرول پہ ہم نے میکسیمم علاقوں میں جو پیکج اناؤنس کیے ہیں ان میں میکسیمم لوگوں کو ہم نے اس میں رکھا. فوڈ پیکیجز کیے ہیں, جیسے میرا آئی بلانگ ٹو کیا نام ہے کنسٹیچوئنسی جس کا 20% جو ایریا ہے پورا لائن آف کنٹرول پہ, لیپا ویلی جسے کہتے ہیں. تو اس ایریا کے لیے ہم نے بھی یہ کیا ہے کہ ہم نے پورا کمپلیٹ فیملی جتنی بھی وہاں رہتی ہے ان کے لیے پیکج اناؤنس کیا. نیلم ویلی کے لوگوں کے لیے پیکج اناؤنس کیا. ابھی حویلی والے لوگ جو ہیں بارڈر ایریا پہ جاتے ہیں ان کے لیے ہم پیکج اناؤنس کر رہے ہیں کہ کمپلیٹ جو ہے ان کو فوڈ پیکج دیا جائے 3 ماہ کے لیے. تو انشاءاللہ اس میں تو ان کے لیے تو پیکیجز آتے رہتے ہیں, اور انہیں ہم نے آفت زدہ علاقہ بھی قرار دیا تھا, جس سے اور بہت ساری ان کی چیزوں کو ہم نے کیا. اس وجہ سے اگر آپ یہ کہیں کہ فی الحال چونکہ سارا فوکس کورونا پر ہے, کورونا کو شکست دیں گے تو یہ معاملات بھی ساتھ ساتھ آگے چلیں گے. ابھی فی الحال پھر میں کہوں کہ گورنمنٹ کو فوکس زیادہ کورونا کے کنٹرول پہ لگا ہوا, تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو اس میں ہم لگیں. اچھا سر, بس اب مجھے بتائیں کہ آخر میں آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ جہاں تک دیکھا جائے کہ وہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہر چیز کنٹرول میں ہے کورونا سے ریلیٹڈ, تو کیا ایسی آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں گے کہ کراچی میں بھی یہ جو صورتحال ہے وہ زیادہ سنجیدگی کی طرف نہ جائے, زیادہ سیریس نہ ہو لوگوں کے لیے, جیسے کہ ظاہر عوام حکومت جتنا بھی جو ہے وہ اس کو سختی کرے, اگر عوام کوآپریٹ نہ کرے تو ایسے بہت مشکل ہو جاتا ہے حکومت کے لیے اس کو کنٹرول کرنا. دیکھیں جی, میرا کراچی کے لوگوں کے لیے پیغام, چونکہ میں نے پھر کہا آپ کو کراچی میرا دوسرا شہر ہے. میں کراچی میں پلا ہوں, کراچی میں بڑا ہوں, کراچی میرا شہر ہے, میری تعلیم وہاں کی ہے, میری ایج اینڈ ایوری تھنگ وہاں. کشمیر میں آئے میں مجھے یہی تھا, تو میں کراچی کو کہنا چاہتا ہوں, کراچی کے بھائیوں کو یہ خدا رہا, کراچی پاکستان کا ہوتا ہے, پاکستان کا پہیا کراچی کی وجہ سے ہے. اگر کراچی کے لوگوں نے ذمہ داری کا ثبوت نہ دیا تو کرونا, چونکہ کراچی اتنا مطلب ڈینس پاپولیٹڈ ایریا ہے, اگر کرونا کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اسے بھی نہ دیکھیں, کہ اگر گورنمنٹ آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کہہ رہی ہے اسے بھی نہ دیکھیں, بلکہ آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنی فیملی, یاد رکھیں جو کورونا کا وکٹم ہوتا ہے, جو کورونا کا پیشنٹ یا کہہ لیں آپ کورونا پازیٹیو ہوتا ہے, وہ سب سے پہلے اپنی فیملی کو انفیکٹ کرتا ہے, کلوز کانٹیکٹ کو انفیکٹ کرتا ہے. اگر آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ. اپنے آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ میں کریں, اس کی پابندی کریں, جو گورنمنٹ نے آپ کو پالیسی دی ہے اس پر عمل درآمد کریں. اگر آپ نے یہ نہ کیا, ایک جان بھی چلی گئی آپ کی, تو یاد رکھیں کہ جب پیارے واپس لوٹ کر نہیں آتے. میرا کراچی کے لوگوں کے لیے پیغام ہے, کیونکہ آپ کا ایریا زیادہ اس پہ افیکٹ بھی ہوا ہے اور ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کہیں ایک بڑے کسی ایسے ایریا میں چلا گیا, ایک کسی بڑے فلیٹ میں چلا گیا, یا کسی ایک بڑی گیدرنگ میں چلا گیا, وہاں ہزاروں لاکھوں کی گیدرنگ ہوتی ہے, پھر اسے کنٹرول کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا.
اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو بخار ہے، نزلہ، کھانسی، زکام، ایسی کوئی شکایات ہیں تو فوراً اپنے آپ کو اپنے پیاروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے دور کر لیں. یہی وہ میسج ہے کہ جس کو لے کر اگر آپ نے کامیابی کا یہی ایک راستہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے وائرس کا مقابلہ لڑائی سے کرنا ہے، اس کو میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرنا ہے، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے. اس سے جہالت سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے ایک دوسرے کا مدد کرنی ہے، ہم نے دوسروں کو بتانا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے، ہم نے ہر چیز میں اس کی پابندی کرنی ہے. یہ کوئی لمبا وقت نہیں لگے گا. اگر ہم اس سے نکل گئے تو ایک بات یاد رکھیے گا، اس کے بعد ہم ایک نیشن بن کے نکلیں گے. اور یہی ایک وقت ہوتا ہے کسی نیشن کے لیے بننے اور بگڑنے کا. تو آج ہم نے یہ اچھا دیکھنا ہے کہ ہمیں بننا ہے، بگڑنا نہیں. اچھا مصطفیٰ صاحب، مجھے یہ ایک چیز واضح کرتے ہیں کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن کے دوران کن چیزوں پر زور دیا جاتا ہے؟ مطلب کتنے بجے جو ہے وہ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے؟ کون سی ایسی شاپس ہیں جو کھلی رہتی ہیں، کس وقت تک کھلی رہتی ہیں، اور کون سی ایسی دکانیں ہیں جن کو بند ہی کر دیا گیا ہے ٹوٹل لاک ڈاؤن کے دوران؟ میں نے آپ کو دوبارہ کہا کہ ہمارے یہاں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے سوائے کھانے پینے کی چیزوں کے، اور یہ 21 تک جاری رہے گا. اور اس کی ٹائمنگ ہے 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک. 10 سے 4 تک آپ کھانے پینے کی چیزیں لے سکتے ہیں. 4 بجے کے بعد آپ پورے آزاد کشمیر میں کسی دکان کو کھلا ہوا نہیں پائیں گے، اور 10 سے پہلے آپ آزاد کشمیر میں کسی دکان کو کھلا ہوا نہیں پائیں گے. جو بیچ کا پیریڈ ہے اس میں آپ خریداری کر سکتے ہیں. وہ بھی کون سی؟ کھانے پینے کی اشیاء. اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی دکان آپ کو کھلی بھی نہیں ملے گی. ہاں ایک چیز اور کھل جاتی ہے، جیسے کوئی اگر آپ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ بیکریز ہیں وہ بھی کھانے پینے میں ہی آتی ہیں. اور اگر کوئی دکان جیسے ٹائر شاپ ہے، کوئی گاڑی کی ٹائر وغیرہ کا ہوتا ہے، تو جن کو اس طرح کی کوئی دکانیں کوئی کھلی آپ کو ملیں گی. باقی آپ کو پورا کا پورا لاک ڈاؤن ہے کمپلیٹ. اور یہ 21 تاریخ کی شام تک یہی رہے گا. 21 تاریخ کو ہم فیصلہ کریں گے کہ اگر آزاد کشمیر میں چونکہ صورتحال بہتر ہے، اس کے بعد ہم اس کو کریں گے اسمارٹ لاک ڈاؤن. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا اسمارٹ لاک ڈاؤن کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ آگے جو لو رسک ایریاز ہیں، لو رسک ایریاز کو ہم اوپن کریں گے، اور اسی طرح گریجولی لو رسک سے اوپر کی طرف جائیں گے. اور جب ہائی رسک سب سے اینڈ پر آئے گا، وہ پتہ نہیں 2 مہینے کے بعد آئے، 1.5 ماہ کے بعد آئے، لیکن لو رسک سے سٹارٹ لیں گے اور گریجولی اوپر کی طرف جائیں گے. دیٹ از دی ڈیسیژن آف فیڈرل گورنمنٹ. یہ جو ہمارا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے، ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ سارا کا سارا چیزیں طے ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس پر جو ہے اپنے آپ کو ایک اچھی قوم ثابت کرنا ہے، ایک ذمہ دار قوم کو طور پہ ثابت کرنا ہے، تاکہ آنے والے وقت میں ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ پاکستان نے اس کا مقابلہ بڑے اچھے اور احسن طریقے سے کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا اور ہر سوال کا جواب بہت بخوبی دینے کا. بہت شکریہ اور بیسٹ آف لک آپ کے تھینک لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، کہ ہم اس وبا سے جو ہے وہ جلد جو ہے وہ چھٹکارا پا سکیں. یو جی. جلد اس کو تھینک یو جی. بیسٹ آف لک ٹو ایوری بڈی. بیسٹ آف لک ٹو ایوری بڈی ان کراچی، ان ہول پاکستان. اینڈ پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر پائندہ باد. تھینک یو ویری مچ.